अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब और कुतुब खानों के तारुफ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। आपने हमारी पहली वीडियो जो कि किताबनामा के तारुफ पर मुश्तमिल थी वो यकीनन देखी होगी, और कुछ अहबाब के कमेंट्स से हमें बहुत सी कीमती आरा और तजावीज़ भी मिली और उनकी पसंदीदगी भी हमारे सामने आई। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम मज़ीद अपने हर प्रोग्राम में अपने फॉर्मेट को और अपने वीडियो के हवाले से मज़ीद बेहतरी जो है वो ला सकें। आज भी हम एक किताब के तारुफ के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं, और ये किताब अपनी नोयत की एक मुनफरिद और नहायत अहम किताब है। बिलखुसूस ये एक रूहानी सिलसिला तरीक़त के बुज़ुर्ग, उनके अहवाल व इरशादात और तरीक़ा तरबियत के हवाले से बहुत अहम किताब है, और उनके अहवाल के हवाले से एक बुनियादी माख़ज़ भी है। जैसा कि मुख्तलिफ़ सलासिल तरीक़त हैं, कादरी है, सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, इसी तरह एक और सिलसिला तरीक़त का नाम भी शायद आपने सुना हो, जो कि सिलसिला आलिया जहांगीरिया के नाम से मारूफ़ है। हम इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में इस सिलसिले का बिल्कुल मुख्तसर तारुफ़, चूँकि मुमकिन है कुछ अहबाब के लिए ये नाम नया हो, लिहाजा मुख्तसर तारुफ़ सिलसिले का पेश करेंगे। फिर उस किताब का तारुफ़, उसकी मुख्तलिफ़ अशातें, उस किताब के मुसन्निफ़ कौन थे, फिर उस किताब कितने हिस्सों में वो किताब लिखी गई, अब तक उसकी कितनी इशाअतें अमल में आई, उसका तर्जमा किस ज़ुबान में हुआ, और इसके अलावा उसकी मुख्तलिफ़ अशाअतों की कुछ इनफरादियत और ख़ासियत जो है वो भी आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी हमारा अपनी नोयत का नहायत अहम और आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम होगा। आज हम जिस किताब का तारुफ आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका नाम है सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन। ये किताब बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के एक नहायत मारूफ बुज़ुर्ग और सूफ़ी हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हई चटगामी के अहवाल, इरशादात, उनके मलफूज़ात और बिलखसूस उनकी औलाद और खुलफ़ाए कराम का तज़करा है। इस किताब के मुसन्निफ़ उन्हीं के खलीफा मुरीद हज़रत मौलाना हकीम सैयद सिकंदर शाह जहांगीरी हैं। हज़रत मौलाना हकीम सैयद सिकंदर शाह जहांगीरी का मज़ार अक़दस कानपुर में वाक़या है, और इस किताब यानी सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन के अलावा भी उन्होंने कई कुतुब जो हैं वो तसनीफ़ फरमाई हैं, जिनमें सीरत जहांगीरी शामिल है, जो कि इन्हीं बुज़ुर्ग के मुर्शद और वालिद गिरामी के अहवाल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा फ़तूहुल गैब का आपने तर्जमा किया, जिसकी मुतअद्दिद अशाअतें पाक व हिंद से शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा एक किताब हज़रत शाह मुखलिसुर रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ़ फरमाई थी, जो हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद की किताब तक़वियतुल ईमान के रद्द पर एक किताब तसनीफ़ फरमाई थी, शर्र-उस-सुदूर फ़ी दफ़ा-उश-शुरूर। उसका उर्दू तर्जमा आपने किया, जो कि तनक़ीद तक़वियतुल ईमान के नाम से शाया हुआ। इसके अलावा आपने तसव्वुफ़ के एक रिसाला राज़ फ़ना का तर्जमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया, जो कि द लाइट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से शाया हुआ। इस किताब के तारुफ़ से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि मुख्तसर सिर्फ सिलसिला आलिया जहांगीरिया का एक तारुफ़, एक अजमाली खाका आपके सामने पेश कर दिया जाए, ताकि जो लोग पहली मरतबा इस रूहानी सिलसिला तरीक़त से आशना हो रहे हैं उनको कुछ मालूमात बिलखसूस इसके शजरे के हवाले से और मशाइख के हवाले से मिल जाए। सिलसिला जहांगीरिया पहली बार जो जहांगीरी कहलाना शुरू हुआ वो बांग्लादेश के ही एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना शाह मुखलिसुर रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी से मौसूम हुआ। हज़रत शाह मुखलिसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह नहायत मारूफ आलिम दीन थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपका मज़ार अक़दस मिर्ज़ा खेल शरीफ बांग्लादेश चटगाम में ज़ियारत गाह खलाइक है। आपका अगर हम शजर तरीक़त देखें, वैसे तो मुख्तलिफ़ आरा इस बारे में मौजूद हैं, और चूँकि हमारा मकसद इस वक्त किताब का तारुफ़ पेश करना है, लिहाजा हम सिर्फ मुख्तसरन उस मुतल्लिक़ अर्ज़ करके आगे किताब के तारुफ़ की तरफ बढ़ जाएंगे। वैसे तो इस सिलसिला आलिया में बहुत से सलासिल तरीक़त जो हैं उनका इजमा हुआ है, वो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन हम इस सिलसिले के वबस्तगान, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन का अगर शजर तरीक़त देखें, जो जिस शजरे की वो शजरा ख़ानी करते हैं या जो शजरा वो पढ़ते हैं या बाकायदगी से खुलफ़ाए कराम अपने मुरीदीन को वो शजरा देते हैं पढ़ने के लिए, उस शजरे को अगर देखा जाए तो ये सिलसिला हज़रत शाह मुखलिसुर रहमान जहांगीर से होता हुआ पटना के मारूफ बुज़ुर्ग और आलिम दीन हज़रत शाह मोहम्मद मुनम पाकबाज़ से जा मिलता है।
اور پھر آگے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حضرت شاہ منم پاکباز سے ہوتا ہوا اور کئی واسطوں سے دہلی میں مدفون معروف بزرگ شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی سے جا ملتا ہے۔ سید نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفظ عمر سہروردی کے خلیفہ تھے، جو یہاں تشریف لائے اور جن سے یہ سلسلہ پھر مزید آگے پھیلا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کے بارے میں مختصر بات کر کے ہم آگے چلیں گے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی نسبت بیعت اور خلافت تو اپنے چچا حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی سے تھی، لیکن آپ کو ایک خلافت غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی عطا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ جہانگیریہ کا جب شجرہ ہم دیکھیں تو ہمیں شیخ شہاب الدین سہروردی کے بعد غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ملتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس شجرہ طریقت کی روشنی میں کہ سلسلہ جہانگیریہ جو ہے وہ سلسلہ سہروردیہ کی ہی ایک ذیلی شاخ ہے، اور پھر آگے سلسلہ سہروردیہ قادریہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ قادری سہروردی سلسلے کی ایک ذیلی شاخ ہے سلسلہ جہانگیریہ۔ اس وقت پوری دنیا میں ویسے تو اس سلسلے کے وابستگان موجود ہیں، لیکن بالخصوص بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت میں اس سلسلے کے بہت زیادہ تعداد میں وابستگان موجود ہیں۔ ان کی مختصر نشانی اگر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو ان کا ایک مخصوص لباس ہے۔ تہمت اس سلسلے کے افراد جو ہیں وہ بہت پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حضرات اور صوفیاء کرام اس سلسلہ طریقت کے مخصوص پنجگوشہ ٹوپی جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ کچھ اس سلسلے کی ایک اور صورت ہے ٹوپی کی جسے تاج بھی کہا جاتا ہے، کلہ بھی کہا جاتا ہے، وہ پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے کے ایک معروف بزرگ تھے حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب، ان کے وابستگان جو ہیں وہ ایک مخصوص 5 رنگ کی جو ٹوپی ہے وہ پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرنا جسے بردہ بھی کہا جاتا ہے، رومال بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پہنا جاتا ہے۔ الغرض یہ کچھ نشانیاں ہیں جس سے آپ فوری طور پر پہچان سکتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ اس روحانی سلسلہ طریقت جہانگیریہ سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اس سلسلہ عالیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو ایک فیس بک پیج بھی ترتیب دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے نام سے، جس کا لنک ہماری سکرین پر آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس پیج پر جا کر بھی اس سلسلے کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کتاب کے تعارف کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پر جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ فخر العارفین حضرت مولانا شاہ عبد الحی چاٹگامی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال، ان کے ارشادات، ملفوظات اور بالخصوص آپ کی اولاد اور خلفائے کرام کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کتاب 3 مختلف حصوں میں جو ہے وہ شائع ہوئی، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کے مختلف اشاعتیں پاک و ہند سے عمل میں آئیں۔ پھر اس کے تینوں حصوں کو یکجا کر دیا گیا، اور پھر سیرت فخر العارفین کامل کے نام سے کئی بار یہ پاک و ہند سے شائع ہوتی رہی، اور اس کی اکثر اشاعتیں اب تک کئی عمل میں آ چکی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس کی مختلف اشاعتوں اور ان کی اہمیت اور انفرادیت کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف آپ کے احوال ہی نہیں ہیں، صرف حضرت فخر العارفین کے احوال ہی نہیں، بلکہ اس سلسلہ طریقت یعنی جہانگیریہ کے مزاج تربیت کو سمجھنے کے لیے بھی نہایت اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت فخر العارفین کی مختلف صورتوں میں آپ کہاں کہاں رہے، آپ نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، آپ کا وہ پورا دورانیہ، آپ کے سفر کے بارے میں، آپ کے ارشادات کے بارے میں مفصل جو ہے وہ اس کے اندر معلومات درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلہ عالیہ کے شجرات، اوراد و وظائف اور مختلف اشغال کے بارے میں بھی اس میں معلومات شامل ہیں۔ یہ الگ بات کہ ایک اور کتاب یادگار جہانگیری ماں آئینہ جہانگیری کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس میں اس سلسلے کے مشائخ کے کچھ مناقب اور پھر اوراد و وظائف کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب، وہ اس کی جمع آوری کے بارے میں اور اس کی ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ یا تو حضرت قبلہ یعنی حضرت فخر العارفین حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ یا تو حضرت قبلہ کے ارشادات ہیں یا میری ذاتی معلومات ہیں اور دوسرے شاہدین کے عینی مشاہدات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور اس کا جو ہے سورس، اس کا ذریعہ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ سب معلومات اکٹھی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ احباب کا
یہ یا کچھ جو سلسلے کے خدام تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو بھی حضرت فخر العارفین سے سماعت فرماتے براہ راست وہ لکھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے، وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ کرتے رہتے. تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ جب اس سیرت پاک لکھنے کا مشورہ ہوا تو سب نے اپنی اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ اس خادم بارگاہ یعنی مصنف کو پیش کی اور ان کی وجہ سے کام نہایت آسان ہو گیا. اس کا پہلا ایڈیشن جب شائع ہوا تو اس کے آخر میں حضرت مولانا عبد القدیر دہلوی جو ہیں، حضرت شاہ عبد القدیر دہلوی، وہ لکھتے ہیں اس کتاب کی جمع آوری اور اشاعت تک کے مرحلے کے بارے میں کہ اس میں تقریباً 6 سال کا عرصہ لگا. آپ فرماتے ہیں کہ مولانا سید سکندر شاہ صاحب نے علالت طویل اور فقدان فرصت اور کثرت ہجوم اشغال کے باوجود اس کتاب شریف سیرت فخر العارفین میں یعنی اس اہم خدمت دین و طریقت کی مشغولی میں کمال محویت اور ذوق و شوق کے ساتھ 6 برس کا زمانہ بسر فرمایا. لہٰذا یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کتاب جو ہے تقریباً 6 سال کے عرصے میں اپنے تکمیل تک پہنچی. ہم اب اس کی مختلف اشاعتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کی سب سے پہلی اشاعت یعنی اولین اشاعت جو ہے اور اس کا پہلا حصہ جو شائع ہوا وہ 1354 ہجری یعنی تقریباً 1935 عیسوی میں شمع بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا. اور اس کے آخر میں جو قطع تاریخ طباعت ہے وہ حافظ مقبول احمد صاحب کوکب بنارسی، ان کا جو قطع تاریخ طباعت بھی اس کتاب کا موجود ہے. میں صرف چند اشعار اس سے پیش کر کے اور پھر ہم آگے اس کی مختلف اشاعتوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے. آپ نے قطع لکھا کہ للہ الحمد یہ کتاب چھپی، نسخہ راحت قرار دل، ہیں مضامی کے آب رحمت ہے، دھل گیا سر بسر غبار دل. اور پھر میں آخری اس کا جو مقطع ہے آخری شعر وہ عرض کرتا ہوں. خوب ہے سال طبع کوکب، سیرت العارفین بہار دل. لہذا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب پہلی بار 1354 ہجری میں شائع ہوئی یعنی تقریباً 1935 عیسوی. اس کے علاوہ بھی متعدد بار اس کے جو ہیں مختلف ایڈیشنز شائع ہوتے رہے، ان کی معلومات ہم آگے چل کے آپ کو پیش کریں گے. فی الحال ہم اس کے تینوں حصے جو ہیں ان کی مختصر جو ہے تعارف آپ کو پیش کر دیں. اس کتاب کا جیسا کہ ہم نے عرض کیا جو حصہ اول ہے وہ تو حضرت فخر العارفین حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال، ان کے ارشادات، ملفوظات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، اور زیادہ تر جو ہے اس ایک حصے کی کئی اشاعتیں عمل میں آتی رہیں. یعنی یہ جب تینوں حصے یکجا ہوئے اس کی تو کئی اشاعتیں عمل میں آئی، لیکن بالخصوص اس کا پہلا حصہ بھی الگ سے کئی بار شائع ہوتا رہا. اس کے حصہ دوم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں حضور کے چند مخصوص ارشادات جو ہیں وہ موجود ہیں. بالخصوص اس میں ولادت معنوی، پاک اور ناپاک فقیری کے بارے میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں حضرت کے کچھ ارشادات، حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ کی جو ہیں کچھ اہم رائے جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اور رسالہ راز فنا کے نام سے جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. رسالہ راز فنا وہی ہے جس کا انگریزی ترجمہ اسی کتاب کے مصنف مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب نے دا لائٹ آف دی ورلڈ کے نام سے شائع کیا تھا اور ترجمہ کیا تھا. اور اس کے تیسرے حصے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی نہایت اہم ہے، چونکہ اس کتاب کے تیسرے حصے میں ہی حضرت فخر العارفین کے ارشادات کے علاوہ ان کے احوال اور ان کی اولاد اور بالخصوص خلفائے کرام کا تذکرہ بھی شامل ہے. اور خلفائے کرام کے تذکرے میں ہی ہمیں ایک اور اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 2 خلفاء کا ذکر کیا ہے، حضرت حکیم سید احمد شاہ صاحب جن کا مزار اقدس کراچی میں ہے، اور سید سخاوت حسین شاہ صاحب جن کا مزار اقدس ضلع رامپور بھینسوڑی شریف میں ہی مرجع خلائق ہے. ان دونوں کے بارے میں ہمیں یہ ایک اہم معلومات ملتی ہے کہ ان دونوں کی، حکیم سید احمد شاہ صاحب اور سید سخاوت حسین شاہ صاحب کی نسبت بیعت جو ہے وہ حضرت شاہ نبی رضا خان جہانگیری سے ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ان کے شیخ حضرت شاہ نبی رضا خان جہانگیری کا وصال ہو گیا تو ان کی جو خلافت ہے وہ ان کو حضرت فخر العارفین نے دی. یعنی دادا مرشد نے اپنے پوتا مریدوں کو جو ہے وہ خلافت سے نوازا. یوں اس ایک سلسلے کے حوالے سے، ویسے تو ہر سلسلے کے مختلف قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں، لیکن اس سلسلے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شیخ پردہ کر جائے
تو اس مرید کو ان کے جو دادا مرشد ہیں یعنی ان کے شیخ ہیں وہ بھی خلافت سے نواز سکتے ہیں. خلافت اس کی مختلف اشاعتوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس کی اشاعتیں بھی مختلف جو ہے حصوں میں تقسیم ہے. یعنی اس کی ایک تو وہ اشاعتیں ہیں جو سیرت فخر العارفین کامل یعنی تینوں حصے یکجا شائع ہوئے. پھر کتابت کے لحاظ سے اس کی مختلف اشاعتیں ہیں، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور اگر کہیں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ ہمیں بھی اپنی قیمتی جو ہے معلومات سے آگاہ کیجیے گا. اس کتاب کے اب تک معلومات کے مطابق صرف بنگالی زبان میں ترجمہ ہوا، جو 2 مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہوا. پہلا ایڈیشن جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ ربیع الاول 1354 ہجری یعنی تقریباً اگست 1935 عیسوی میں شمع بک ڈپو سے شائع ہوا. اس کا دوسرا حصہ 1366 ہجری میں الگ سے شائع ہوا، اور بعد ازاں اس کا تیسرا حصہ بھی شائع ہوا. اس کے علاوہ 1935 میں ہی کتب خانہ رحیمیہ دہلی سے بھی اس کا پہلا حصہ جو ہے 1935 میں دوبارہ شائع ہوا، اور اس کے بقیہ دونوں حصے بھی، حصہ دوم اور سوم بھی جو ہے وہ کتب خانہ رحیمیہ سے شائع ہوا. تک کی معلومات کے مطابق کتب خانہ رحیمیہ دہلی سے پہلی بار اس کے تینوں حصے یکجا طور پر بھی شائع ہوئے، جسے سیرت فخر العارفین کامل کے نام سے جو ہے دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان سے اس کا جو حصہ اول ہے وہ ایک بار حضرت فخر العارفین کے ہی خلیفہ ڈاکٹر سید رحمت علی شاہ جہانگیری نے شائع کیا. دوم اور حصہ سوم کے احوال تو نہیں ملتے کہ وہ شائع ہوا یعنی، لیکن حصہ اول انہوں نے الگ سے شائع کیا. مزید اسی دربار کے زیر اہتمام ایک سلسلہ قادری جہانگیری ٹرسٹ بھی چل رہی ہے، اس نے بھی اس کتاب کو شائع کیا. اس کی معلومات ہم آگے چل کے آپ کو فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس سلسلے کے ایک معروف بزرگ جن کا مزار اقدس بنسوڑی شریف میں واقع ہے، سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ، ان کے خلیفہ تھے جن کا مزار کراچی میں ہے، صوفی عثمان علی شاہ صاحب. انہوں نے بھی اس کتاب کا صرف حصہ اول جو ہے وہ اپریل 1965 میں شائع کیا. اس کے علاوہ پاکستان سے ہی جیسا کہ پہلے عرض کی کہ ڈاکٹر رحمت علی شاہ صاحب نے اس کا حصہ اول شائع کیا تھا، انہی کے مزار اقدس پہ سلسلہ قادری جہانگیری ٹرسٹ کے نام سے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی گئی جس کے زیر اہتمام اس سلسلے کی کئی کتب شائع ہوئی. انہوں نے سیرت فخر العارفین کامل یعنی تینوں حصے یکجل جو ہیں وہ 15 اپریل 1998 کو پہلی بار شائع کیے، اور اس کے بعد تصوف فاؤنڈیشن لاہور سے بھی سیرت فخر العارفین کامل جو ہے وہ 1999 میں شائع ہوئی. یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر اس کا حصہ اول جو ہے وہ پاکستان سے 2 بار، اور سیرت فخر العارفین کامل جو ہے وہ بھی 2 مرتبہ شائع ہوئی، ایک بار کراچی سے اور ایک بار لاہور سے. البتہ بھارت سے اس کے متعدد ایڈیشن جو ہیں وہ اب تک زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں، اور کتب خانہ رحیمیہ دہلی جو ہے وہ مسلسل اس کتاب کو وقتاً فوقتاً اس کی اہمیت، ضرورت اور مانگ کے تحت اس کو شائع کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا اب تک کی معلومات کے مطابق صرف بنگالی زبان میں ترجمہ ہوا، اور اس کا بنگالی ترجمہ مولانا شہاب اللہ خان نے کیا، جو پہلی بار 1959 عیسوی میں دربار جہانگیری مرزا خیل شریف سے چاٹگام سے ہی شائع ہوا، اور بعد ازاں اس کی دوسری اشاعت اگست 2004 میں. لحاظ کتابت اس کی مختلف اشاعتوں کی معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے کچھ اور اس کی جو مختلف ایڈیشنز ہیں، اشاعتیں، ان کی جو انفرادیت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بلحاظ کتابت اگر دیکھا جائے تو اس کتاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. چونکہ پرانے وقتوں میں کمپیوٹرائز کمپوزنگ تو نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا کاتبین ہی تحریر کرتے تھے اور اسی کی پھر اشاعتیں عمل میں آتی تھی. لہٰذا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس کتاب کی کوئی کمپیوٹرائز اشاعت جو ہے وہ شائع نہیں ہوئی. اب تک وہی جو کاتبین کے لکھے ہوئے نسخے تھے انہی کی یکسی اشاعت جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہے. بلحاظ کتابت جیسا کہ عرض کیا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی جو بات ہے اس کی، یعنی پہلی قسم جو اس کی اشاعت کی ہے وہ وہی ہے جو پہلا ایڈیشن 1354 ہجری 1935 عیسوی میں شمع بک ڈپو سے شائع ہوا. یہ پہلا حصہ، صرف ایک حصہ جو ہے حصہ اول، وہ تقریباً 590 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس کی صرف فہرست جو ہے وہ 29 صفحات پر مشتمل تھی. یہ تھی اس کی پہلی کتابت، یعنی پہلی بار جب یہ شائع ہوا. اس کے بعد اگر ہم کتابت کے لحاظ سے اس کے دوسرے ایڈیشن کی بات کریں کہ پھر کہاں جا کر اس کی کتابت میں تبدیلی آئی، تو وہ ایڈیشن ہے
جو کہ 1383 ہجری میں ایجوکیشنل پریس کراچی سے شائع ہوا اور جس کا اہتمام ڈاکٹر رحمت علی شاہ جہانگیری نے کیا تھا۔ اس میں اس کی فہرست جو ہے وہ 4 صفحات پر آ گئی اور اس کا مکمل حصہ اول جو ہے وہ 457 صفحات پر آ گیا، اور اس کا جو سائز تھا وہ بھی پہلے ایڈیشن پہلی کتابت کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا تھا۔ شاید یہی وجہ بھی تھی کہ اس کی فہرست اور صفحات کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی۔ پھر ہم اب اس کی تیسری اور اہم اشاعت کے بارے میں بات کریں تو وہ وہی ہے جس کی اب تک اکثر اشاعتیں عمل میں آ رہی ہیں۔ اس میں اس کی جو فہرست ہے وہ صرف 2 صفحات تک آ گئی اور حصہ اول جو ہے وہ 336 صفحات پر آ گیا، اور اب تک جتنی بھی سیرت فخر العارفین کامل جو ہے وہ شائع ہو رہی ہیں اس کے اندر یہی جو اشاعت ہے کاتب کی وہ شامل کی جا رہی ہے، یعنی 336 صفحات والی۔ اور اب تک کی معلومات کے مطابق جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس کی کمپیوٹرائز کمپوزنگ کی کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی کمپیوٹرائز کمپوزنگ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کی 2 اشاعتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس سے منتخب ارشادات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ہمیں سیرت فخر العارفین سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحی جو ہیں ان کا تصنیف و تالیف کے ساتھ بھی بڑا گہرا ربط تھا اور آپ نے کئی کتب بھی تصنیف کی۔ میں سر دست آپ کی ایک نہایت اہم کتاب جو سما کے موضوع پر ہے اور عربی زبان میں لکھی گئی اس کا صرف مختصر معلومات عرض کر کے اور پھر ہم آگے سیرت فخر العارفین کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی سما کے موضوع پر، تحقیق الازابیر فی سماع المزامیر۔ اس کتاب کی عربی زبان میں بھی کئی بار بنگلہ دیش اور بھارت سے شائع ہو چکی ہے۔ البتہ جنوری 2018 میں خانقاہ منمیہ پٹنہ بہار سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا، اور بعد ازاں وہی اردو ترجمہ دسمبر 2019 میں ورلڈ ویو پبلیشرز لاہور سے بھی شائع ہوا۔ انشاءاللہ ہم الگ سے اس کتاب کے تعارف پر مکمل پروگرام کریں گے جس کے اندر اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات بھی آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشاعت کے لحاظ سے سیرت فخر العارفین کی 2 اشاعتیں نہایت اہم ہیں۔ ایک تو اشاعت وہی ہے جو ڈاکٹر رحمت علی شاہ صاحب نے کراچی سے اس کا حصہ اول شائع کیا، اور اس کی اہمیت 2 اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے آخر میں اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا حکیم سید سکندر شاہ جہانگیری کے پہلی بار کچھ مختصر احوال جو ہیں وہ شائع کیے گئے، اور وہ ڈاکٹر رحمت علی شاہ صاحب نے لکھے، لہٰذا وہ احوال اپنی جگہ بھی نہایت اہمیت کے عامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہمیں اس اشاعت سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اس کتاب کا حصہ چہارم۔ یاد رہے کہ اب تک 1935 سے لے کے یعنی جب یہ پہلی بار شائع ہوئی اور اب تک اس کے صرف 3 حصے ہی ابھی تک سامنے آئے ہیں اور وہی بار بار شائع ہو رہے ہیں۔ اس کے چوتھے حصے کی کوئی اشاعت اب تک ہمارے علم میں نہیں آئی۔ البتہ اس میں جہاں مولانا حکیم سید سکندر شاہ جہانگیری کے احوال لکھے ہیں وہیں ڈاکٹر رحمت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سیرت فخر العارفین کا حصہ اول، دوم اور سوم 3 جلدیں آپ نے تصنیف فرمائی، یعنی مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب نے۔ حصہ چہارم بھی آپ نے اپنے وصال سے قبل ہی تصنیف فرما لیا تھا مگر شائع نہ ہو سکا، اب انشاءاللہ تعالی شائع ہوگا۔ اب اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک حصہ چہارم بھی ہے، ایک چوتھا حصہ بھی ہے، اور جو مکمل بھی ہو چکا تھا اور مصنف نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا، لیکن اب تک بسیار تلاش کے باوجود ہمیں نہ تو اس چوتھے حصے کی اشاعت کے بارے میں کوئی معلومات مل سکیں اور نہ ہی اب تک اس کا کوئی مسودہ سامنے آ سکا جو غیر مطبوعہ صورت میں سامنے آئے اور اس کی اشاعت کے لیے کچھ تگدو کی جائے۔ لہٰذا اگر ہمارے سامعین اس ویڈیو کے ذریعے کسی تک پیغام پہنچے یا کسی کے علم میں اس کے حصہ چہارم ہو یا اس کا مسودہ ہو تو وہ ضرور ہمیں معلومات سے آگاہ کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کی دوسری اہم اشاعت ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد بھی اور اہم اشاعت ہے، وہ وہی اشاعت ہے جو تصوف فاؤنڈیشن لاہور سے 1999 میں شائع ہوئی اور جس کا اہتمام کرنل راجہ محمد یوسف قادری جہانگیری نے کیا۔ ویسے تو اس کتاب میں بھی اس ایڈیشن میں بھی وہی تینوں حصے یکجا شائع ہوئے، البتہ اس کے شروع اور آخر میں ایک اضافہ کیا گیا۔ شروع میں اس کے جن کے اہتمام سے یہ کتاب شائع ہوئی انہوں نے کچھ مختصر معلومات فراہم کی ہیں اپنے شیخ حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب کے بارے میں، وہ اس میں درج ہیں، اور اس کے علاوہ آخر میں ایک نہایت اہم ضمیمہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ ضمیمہ جو ہے
وہ دراصل فروری 1970 میں ہونے والی ایک جہانگیری کانفرنس کی روداد ہے جو کہ بنگلہ دیش میں ہی مرزا خیل دربار شریف میں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ویسے تو تفصیلاً آخر میں تقریباً 6 صفحات موجود ہیں، لیکن میں مختصر عرض کر دوں کہ اس ضمیمے کا خلاصہ کیا ہے کہ اس کے تحت یعنی اس ضمیمے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہانگیری کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر اس سلسلے کو ایک تنظیم کی صورت دینے پر بھی مشاورت ہوئی تھی، اور اس سلسلے کے تحت مختلف فلاح و بہبود کے کام کرنے کے بارے میں مشاورت ہوئی تھی۔ یعنی اسی میں اس ضمیمے میں اور اس روداد میں کانفرنس میں لکھا ہے کہ جیسا کہ اس سلسلے کے زیر اہتمام دارالیتامی کا قیام، مرکز بہبود و معذوروں کا قیام، خیراتی ہسپتال کا قیام، ٹیکنیکل کالج کا قیام اور دیگر رفاہی منصوبہ جات شامل تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور کچھ لوگوں نے بلکہ کچھ بزرگان نے باقاعدہ اس کی تو تنظیم کی صورت ہے اس کے لیے نام بھی تجویز کیے، جیسا کہ حضرت مولانا محمد عارف الحی شاہ صاحب، کمال میاں شاہ صاحب نے انجمن خدام جہانگیری کا نام تجویز کیا، صوفی مستان علی شاہ صاحب نے ملت عاشقان جہانگیری، صوفی نقیب اللہ شاہ صاحب نے انجمن محبان جہانگیری، الغرض اسی طرح دیگر کچھ حضرات نے بھی اس تنظیم کے لیے باقاعدہ نام تجویز کیے۔ اور یہ معلومات ہمیں صرف اسی اشاعت میں جو تصوف فاؤنڈیشن سے 1999 میں شائع ہوئی اسی میں ملتی ہیں۔ یہ ضمیمہ اب تک کسی اور اشاعت میں ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ ہم آخر میں انشاءاللہ آپ کو اس سیرت فخر العارفین سے ہی کچھ منتخب ارشادات بھی حضرت فخر العارفین کے پیش کریں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا طریقہ تصوف اور تربیت کا انداز جو ہے وہ کیا تھا۔ البتہ ایک اور اہم معلومات بھی ہم آپ کو دیتے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اب تک حضرت فخر العارفین کے احوال کے حوالے سے یہ کتاب ایک بنیادی ماخذ ہے۔ اب تک جس نے بھی جہاں کہیں بھی آپ کے احوال لکھے وہ اس کتاب سے استفادے کے بغیر نہیں رہ سکا، اور انہوں نے اس کتاب کو بنیادی حوالے کے طور پر درج کیا۔ ان کے متعلق حضرت فخر العارفین کے متعلق اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا محمد مقصود الرحمان شاہ صاحب نے اپنے ایم فل کا ایک مقالہ جو ہے وہ تحریر کیا تھا، جس کا عنوان تھا حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اینڈ ہز آڈ انکاؤنٹرز ان سلطنت بنگلہ، مرزا خیل دربار شریف آ کیس اسٹڈی۔ اس اپنے تحقیقی مقالے جو کہ ایم فل سطح کا تھا، اس کے اندر آپ نے بہت سی ایسی اہم معلومات بھی درج کی ہیں جو سیرت فخر العارفین میں اس وقت شامل نہیں ہو سکی یا اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی، اور اس کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ چونکہ آپ کا تعلق اس خانوادے سے ہے، لہٰذا آپ نے کئی اہم چیزیں، آپ کی کئی غیر مطبوعہ تصانیف کے بارے میں بھی اپنے اس مقالے میں معلومات درج کی ہیں، اور بالخصوص دربار عالیہ جہانگیریہ کے متعلق بھی بہت اہم کتب کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اب ہم آخر میں سیرت فخر العارفین کے مختلف حصوں سے جمع کردہ حضرت فخر العارفین کے صرف چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو اس سلسلے کا بنیادی مزاج اور حضرت فخر العارفین کا طریقہ تربیت جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، مرید تعمیل حکم مرشد کو اپنے لیے فرض عین اور مرشد خدمت مرید کو اپنے اوپر مرید کا احسان تصور کریں۔ ایک اور جگہ آپ نہایت اہم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم عرش پر بھی آنے جانے لگو تب بھی تمام بزرگوں کا نہایت ادب کرنا، خواہ وہ ہمارے سلسلے کے ہوں یا غیر سلسلہ کے ہوں، ہم نے تمام جہان کے بزرگوں کا نہایت ادب کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص پر اعتبار نہیں کرتے جو طریقت اختیار کرنی چاہتا ہے مگر دنیا کے کاموں سے بھاگتا ہے۔ اول دنیا کے کاموں میں خوب چست و چالاک ہو، پھر طریقت میں جو آئے ہم اسے آدمی سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا کام گھوڑا باندھ کر توکل کرنا ہے۔ پھر اپنے کچھ ذاتی مجاہدے کے بارے میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک زمانے تک بہت تکلیف اٹھائی، پھٹا ہوا جوتا پہنتے تھے، ایک پھٹا لحاف تھا جسے جاڑے میں اوڑھتے اور گرمی میں اسی کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے۔ مرید جب تک تکلیف نہ اٹھائے گا غریب لوگوں کا حال کیسے جانے گا؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت کا راستہ محنت اور ریاضت کا ہے، آرام طلبی سے کچھ نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ سما کے متعلق آپ فرماتے ہیں، قوالی کے متعلق، کمال سما یہ ہے کہ جس طرح سما بالمزامیر سے اور الفاظ کی تصحیح و تاثیر سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، ویسی ہی کیفیت گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سے بھی پیدا ہو۔ اور آخر میں آپ کا ایک اور ارشاد پیش کر کے اور پھر ہم اجازت چاہیں گے کہ عرس کے روز ہمیں جو میسر ہوتا ہے اس پر فاتحہ دیتے ہیں، ایک گلاس شربت ہی صحیح، لیکن عرس کے لیے کسی سے قرض نہیں لیتے۔
سفر حیدرآباد میں ہمارے پاس 1 روپیہ تھا اور عرس کا دن آیا تو 8 آنے کی مٹھائی لے آئے اور فاتحہ دے کر طلباء میں تقسیم کر دی۔ یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور کتاب کا سیرت فخر العارفین کا یہ تعارف پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے نوازتے رہیے گا، بتاتے رہیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی ہم آئندہ بھی اس سلسلے کے حوالے سے بھی اور دیگر موضوعات پر بھی جو ہیں وہ کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے نہایت معروف محقق اور مصنف اور بالخصوص اس سلسلہ جہانگیریہ اور اس کے بزرگان اور تعلیمات کے حوالے سے کام کرنے والے اور کئی اہم معلومات کی جمع آوری کرنے والے معروف محقق محترم حسن نواز شاہ صاحب جانب، جو اس کتاب کے حوالے سے اپنے کچھ اہم تاثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سیرت فخر العارفین 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے ایک صوفی بزرگ عالم فخر العارفین شاہ عبدالحی اسلام آبادی کے احوال، ان کی تعلیمات اور ان کے خلفاء کے تذکرے پر مشتمل ایک ضخیم دستاویز ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1935 میں شائع ہوا۔ 1919 میں صاحب سوانح کا وصال ہوتا ہے اور ان کے وصال کے تقریباً 15 سال بعد ان کے احوال اور تعلیمات پر مشتمل پہلی جلد شمع بک ڈیپو دہلی سے اشاعت پذیر ہوتی ہے۔ وصال اور اشاعت کے درمیان 15 سال کا وقفہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دوران ان کے وابستگان نے ان کے احوال اور تعلیمات یا ملفوظات کی جمع آوری میں کس قدر محنت کی ہوگی۔ یہ کتاب دراصل گروہ مؤلفین جن میں بنیادی کردار مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی کا ہے، اس کے بعد حکیم سید سکندر شاہ کانپوری، شاہ عبدالقدیر بنارسی، حافظ مقبول احمد کوکب بنارسی اور محمد بدیع العالم اسلام آبادی کا ہے۔ یہ 5 وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے اپنے برادران طریقت کی بیازوں سے، ان کے حافظے سے احوال اور ارشادات سن کر تحریر کیے، انہیں محفوظ کیا، اور 1935 میں مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی نے اس کی پہلی جلد شمع بک ڈیپو سے شائع کی۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسودہ دراصل مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی نے فائنل کیا، لیکن پہلے ایڈیشن سے لے کے اب تک جتنی اشاعتیں اس پر حکیم سید سکندر شاہ کانپوری کا نام لکھا ملتا ہے۔ دراصل یہ مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی عجز اور حکیم سید سکندر شاہ صاحب سے ان کی محبت تھی کہ انہوں نے یہ 3 جلدیں بہت ہی محنت کے ساتھ مرتب کی، لیکن بوقت اشاعت اس پر حکیم سید سکندر شاہ کا نام لکھ دیا گیا۔ کچھ تو روایات سینہ بسینہ جو چلتی ہیں وہ پہنچتی ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں یا نشاندہی جس چیز کی کر رہا ہوں اس پر ایک تحریری ثبوت ماہانہ آئینہ جو لاہور سے شائع ہوا کرتا تھا، اس کے مدیر اعلیٰ تھے محمد امین شرکپوری۔ محمد امین شرکپوری خاصا عرصہ دہلی میں مقیم رہے۔ ماہانہ شمع دہلی کے ایڈیٹر یوسف دہلوی کی معرفت ان کی علیق سلیق مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی سے ہوئی اور ان سے ملنا ملانا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے جون 1964 کے آئینہ کے شمارے میں مولانا عبدالقدیر دہلوی پر ایک مضمون لکھا اور اس میں یہ انکشاف کیا کہ سیرت فخر العارفین دراصل مولانا شاہ عبدالقدیر دہلوی کی تصنیف تھی
اور انہوں نے اپنے پیر بھائی حکیم سید سکندر شاہ کے نام سے اسے شائع کیا۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا ترتیب و تدوین اور اشاعت کا پس منظر، اور اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو عام قارئین یا اہل سلسلہ کو نہیں معلوم، یا معلوم تھی تو بہت کم لوگوں کو۔ اب اس کا دوسرا پہلو، جس طرح تذکرہ غوثیہ جو سید غوث علی شاہ قلندر کے احوال و ملفوظات پر مشتمل ایک نہایت مقبول کتاب ہے، اس کے جامع اور مؤلف تو شاہ گل حسن قادری ہیں، لیکن اس کی مقبولیت کی وجہ ایک اور ہے، وہ ہے اس کا اسلوب۔ سید غوث علی شاہ قلندر کے دست گرفتہ مولانا محمد اسماعیل میرٹھی جو معروف شاعر ہیں، انہوں نے تذکرہ غوثیہ کو از سر نو لکھا، اس کی باز نویسی کی، اور پورے تذکرے کو ایک ہی اسلوب پر مکمل کیا۔ وہی اسلوب دراصل اس کتاب کی مقبولیت کا سبب بن گیا۔ ایسے ہی برادران طریقت سے حاصل شدہ معلومات کو شاہ عبد القدیر دہلوی نے مولانا میرٹھی کی طرح ایک نہایت دلکش اسلوب پر ترتیب دیا، تحریر کیا، اور اس کی ترتیب زبان کے حوالے سے بھی اور تذکرہ نگاری جدید اسالیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے سیرت فخر العارفین کو مرتب کیا۔ یہی سبب ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی پر ایک جہان رضا کے نام سے شاید بمبئی سے ایک خصوصی نمبر شائع ہوا۔ بعد ازاں یہی جہان رضا کا خصوصی شمارہ ایک دو بار ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور سے چھپا۔ اس میں امام احمد رضا اور تصوف کے عنوان کے تحت پروفیسر اعجاز مدنی، جو شاید کسی لائبریری کے کتاب دار تھے، انہوں نے بالکل ابتدا میں ہی سیرت فخر العارفین اور اس کے اسلوب کی تعریف کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ امام احمد رضا خان بریلوی اور تصوف اس حوالے سے سیرت فخر العارفین کے اسلوب پر کوئی تذکرہ شائع ہونا چاہیے۔ پروفیسر اعجاز مدنی کے اعترافی اور توصیفی بیان کی روشنی میں یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ سیرت فخر العارفین کا اسلوب، استناد اور ترتیب میں کس قدر محنت اور پتہ ماری سے کام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سیرت فخر العارفین کی اہمیت اور اس کے مدرجات پر اختصار کے ساتھ کلام کروں، اس کے مؤلف شاہ عبد القدیر دہلوی کے بارے میں ایک ماخذ کی نشاندہی لازم سمجھتا ہوں کہ شاہ عبد القدیر دہلوی وہی بزرگ ہیں کہ جن کا تذکرہ نہایت تکریم کے ساتھ دلی سے شائع ہونے والی ایک کتاب دلی کی برادریاں میں کیا گیا ہے۔ فخر العارفین شاہ عبد الحی والد گرامی شاہ مخلص الرحمان ملقب جہانگیر شاہ اسلام آبادی اپنے عصر کے معروف عالم، مصنف اور صوفی بزرگ تھے۔ شاہ عبد الحی نے علوم دینی کی تحصیل و تکمیل دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ سے کی تھی۔ تکمیل علوم کے بعد کچھ عرصہ بطور استاد وہ دارالعلوم فرنگی محل میں تعینات رہے۔ بعد ازاں غازی پور میں ایک معروف مدرسے میں خاصا عرصہ بطور استاد گزارا۔ فرنگی محل میں جانے سے پہلے نہایت قلیل مدت وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ہاں بھی اکتساب علوم کے لیے مقیم رہے۔
انہوں نے دورہ حدیث معروف دیوبندی بزرگ اور عالم مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا تھا۔ یہ تفصیلات عرض کرنے کا مطلب یوں ہے کہ اس زمانے میں تحصیل علوم اور تدریس کے حوالے سے وہ خاصا عرصہ ہند کے مختلف علمی اور روحانی مراکز میں مقیم رہے۔ انہوں نے اپنے مشاہدات، معاصر افکار پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا، جسے ان کے مریدین نے اپنی بیاضوں اور اپنے حافظوں میں محفوظ کیا۔ یہی سبب ہے کہ سیرت فخر العارفین محض ایک تذکرہ نہیں بلکہ اپنے عصر کی نظری تاریخ بھی ہے۔ اس میں سیاسی تاریخ کے حوالے سے بھی واقعات ملتے ہیں، ادبی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سا لوازمہ اس میں موجود ہے، اور صوفیاء کے مختلف رجحانات اور افکار بھی اس تذکرے میں مل جاتے ہیں۔ سیرت فخر العارفین محض ایک تذکرہ ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز بھی ہے۔ بالخصوص نظری تاریخ کے حوالے سے اس عصر کا یہ ایک اہم ماخذ ہے۔ سیرت فخر العارفین کا سب سے مشکل مقام اس کی دوسری جلد ہے۔ دوسری جلد در حقیقت ان کے املا کردہ ایک رسالہ راز فنا پر مشتمل ہے۔ راز فنا کے مدرجات پر کلام کا یہ موقع نہیں، البتہ راز فنا کے اختتام پر بطور تکملہ کچھ ملفوظات درج ہیں جو اس عصر کے نظری نزاعات پر مشتمل ہیں۔ ایک صوفی تذکرے میں اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں حوالوں سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، اب آخر میں دو گزارشات کر کے اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو طے ہے کہ اس سلسلے میں یعنی شاہ عبد الحی کی روحانی ذریت میں سیرت فخر العارفین کے درجے کا مزید کوئی تذکرہ نہیں لکھا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے تذکرے لکھے گئے اس میں کم و بیش اسی تذکرے سے استفادہ کیا گیا، یا تھوڑا سا سخت کہہ لیجئے کہ وہ باقی تذکرے بھی سیرت فخر العارفین چربے پر مشتمل تھے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیرت فخر العارفین کو جدید تحقیقی قواعد کی روشنی میں اس کے متن کو ایڈٹ کیا جائے، حوالہ جات کی تخریج ہو، رجال کے مختصر احوال حواشی و تعلیقات میں فراہم کیے جائیں، اس کے ماخذ پر بحث کی جائے، جن کتب کے اقتباسات آئے ہیں ان کی محقق اشاعتوں سے ان اقتباسات کا تقابل کیا جائے، اس کے اسلوب پر داد تحقیق دی جائے، اس کے کمزور پہلوؤں پر کی نشاندہی کی جائے۔ پھر اس کی اشاعت کے بعد کچھ نئے پہلو بھی ہیں جن پر توجہ نہیں دی گئی، جیسے ذکر تاج الاولیاء میں اسی سلسلہ کے ایک بزرگ شاہ محمد عبد الشکور کا ایک ملفوظ ملتا ہے کہ انہوں نے شاہ عبد القدیر دہلوی اور شاہ حکیم سید سکندر شاہ صاحب سے گزارش کی کہ ایک ارشاد جو سلسلہ وارثیہ سے متعلق ہے اسے شامل کتاب نہ کیا جائے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ فخر العارفین کے خلیفہ شاہ نبی رضا خان، جن کا مزار لکھنؤ میں ہے، ان کے دست گرفتہ سید احمد جہانگیری، جنہیں فخر العارفین نے خود خلافت دی ان کے مرشد کے وصال کے بعد، انہوں نے اپنے نام فخر العارفین کے مکاتیب اور کچھ ملفوظات اپنی بیاض میں نقل کیے ہوئے تھے۔
خطوط کے وہ اقتباسات یا خطوط اور ملفوظات اسی سلسلے کے ایک بزرگ حکیم فرحت اللہ حسن دوست کی کتاب مظہر الاسرار کے ضمیمے کے طور پر کراچی سے شائع ہوئے تھے۔ جدید اشاعت میں ان مکاتیب اور ان ملفوظات کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ پھر شاہ عبد الشکور کے اس ملفوظ کو کہ ان کی گزارش پہ وارثیہ سلسلے سے متعلق جو ارشادات تھے وہ نکال دیے گئے تھے، وہ ارشادات مظہر الاسرار کے ضمیمے میں موجود ہیں۔ اس پر بھی کلام ہونا چاہیے کہ جو گنجائش وارثیہ سلسلے کو دی گئی وہی گنجائش راز فنا کے تکملہ میں معاصر علماء کے بارے میں روا کیوں نہیں رکھی گئی۔ اب آخر میں چند گزارشات اس دستاویز کی تحقیقی اشاعت کے سلسلے میں۔ یہ کتاب ہر پہلو سے اس کی مستحق ہے کہ اس کے متن کی جدید قواعد تدوین کی روشنی میں تدوین نو ہو اس کی۔ آخر میں اس کی تدوین نو کے حوالے سے ایک اور پہلو کی نشاندہی کروں گا کہ اس میں سیرت فخر العارفین میں غیر نبی پر علیہ السلام کہنے کے جواز پر ایک فتویٰ موجود ہے، جس پر کئی معاصر علماء کی تصدیقات اور تائیدی دستخط شامل ہیں۔ اسی نوع کی اور تحریریں جو فخر العارفین کی املا کردہ ہیں یا انہوں نے خود لکھی ہیں، جدید تدوین کے وقت ان کا پیش نظر رہنا بھی لازم ہے۔ آپ نے اس کے ایک بنگلہ زبان میں ترجمے اور اشاعت کا ذکر کیا ہے۔ میں ایک اور اطلاع بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی سلسلے کے ایک نوجوان صوفی جاوید پٹھان، جن کا تعلق اندور سے ہے، انہوں نے سیرت فخر العارفین کی پہلی جلد کو دیوناگری میں منتقل کر لیا ہے۔ اس نوجوان کے جذبے اور محنت کو دیکھتے ہوئے یہ قوی امید ہے کہ وہ بقیہ 2 جلدوں کو بھی دیوناگری میں نہ صرف منتقل کر لیں گے بلکہ اس کی اشاعت کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید کتب کے تعارف جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں پھر ایک کسی اہم کتاب اور اس کے مکمل تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔